मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से हैं? तो हमारे एमएस पावर पॉइंट के लेसन्स चल रहे हैं। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तो जो दें तो जिसको नहीं आता उसके लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन जो जानता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। एमएस पावर पॉइंट का जो है वो मेरे ख्याल में हमने फ़ाइल मेन्यू होम टैब पढ़ लिया था। इंसर्ट टैब पे आते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है कि न्यू स्लाइड्स, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 1 पे आपको बताया था कि आपकी न्यू स्लाइड आपके कंटेंट के मुताबिक होगी, वो आप वहाँ से होम से ही लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, जैसे मर्ज़ी ले लें, वो कोई इशू नहीं है। अब एक प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर इसको हम आखिर वाली इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसके ऊपर से ये चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर हम ना टेबल बनाना चाहते हैं। तो टेबल कैसे बनेगा? तो इसके ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम जो टेबल बनाएं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी टेबल बन सकता है, कोई इशू नहीं है। वैसे ही मैंने इसको किया और इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ से एक टेबल ले लिया। अच्छा, टेबल लेने के तरीके में ये हमारे पास आ गया जी। पहला तरीका जी, इंसर्ट, आप इस तरह टेबल ले सकते हैं। और दूसरा इंसर्ट टेबल का तरीका ये है कि इसके अंदर आप लिखेंगे मुझे कितनी रो कितने कॉलम चाहिए, वो आप लिख के इसको ओके करेंगे तो तब टेबल आ जाएगा। और तीसरा तरीका इसके अंदर आता है इंसर्ट के अंदर कि आप ड्रा टेबल कर लें और यहाँ से आप पेंसिल पे क्लिक करें और ऐसे ही हो तो आप नीचे भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रा करें और इसके अंदर आप टेबल बना लें और यहाँ इसके अंदर भी पेंसिल से आप ड्रा कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ड्रा टेबल लेते हैं और इसके अंदर एक कॉलम लगा देते हैं। अच्छा, ये वर्ड में ऐसा है, यहाँ पे पूरा टेबल ड्रा करता है, तो इसलिए इसको हम टेबल एज ए टेबल ही ड्रा करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आगे क्या आता है जी, हमारे पास टेबल बनाने के तरीके। इसमें एक्सेल शीट भी आप ले सकते हैं। अगर आप एक्सेल शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एक्सेल शीट आ जाएगी यहाँ पर। तो इसके अंदर आप काम करें इसको बड़ा करके, और चूँकि जब आप इसके अंदर काम करेंगे तो ये आपको एक्सेल में ले जाएगा और आप काम करके एक्सेल से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपके वर्ड में या पावर पॉइंट, वर्ड में भी ऑप्शन होता है इसका, पावर पॉइंट के अंदर आपका जो है ये एक्सेल का काम यहाँ पे आ जाता है। तो ये उस सूरत में ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन डाटा है जिसके अंदर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप जाके एक्सेल में फार्मूला लगाएं, उसको कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद यहाँ बाहर क्लिक करें तो एक्सेल का टेबल गायब और यहाँ पे पावर पॉइंट में आपका टेबल वो नज़र आ जाएगा। और इसको आप बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करने के बाद यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक करेंगे तो फिर ही आपको एक्सेल में ले जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका सिस्टम कि एक्सेल से कैसे डाटा इंपोर्ट करके लाना है। उसके बाद अब जब हम टेबल ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसका यहाँ पे टेबल डिज़ाइन आ जाता है। देख लें ऊपर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। टेबल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है जी कि आप यहाँ से कोई बना बनाया डिज़ाइन अप्लाई कर लें इसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन है, इनमें से एक डिज़ाइन में ये अप्लाई कर देता हूँ या कोई और अप्लाई करता हूँ। तो आप देख लें ये डिज़ाइन अप्लाई हो रहे हैं, तो कोई एक डिज़ाइन अप्लाई करेंगे आप तो आपका डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। और डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप देखें तब्दीलियाँ आ रही हैं इसके अंदर। तो ये जो डिज़ाइन हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही, तो आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करें इसको। यहाँ पे इसके अंदर आप शेड भी दे सकते हैं इसकी, इस डिज़ाइन की के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का कलर का शेड है। यहाँ पे नो फिल करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मोर फिल में जाके आई ड्रापर से कोई और कलर डाल सकते हैं, पिक्चर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो पिक्चर के लिए आप यहाँ जाएं, फाइल मेन्यू में जाएं और यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करें तो आपके टेबल में पिक्चर आ जाएगी। तो ये इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर चलो ये फीचर है इनका। यहाँ पर फिल के वाले से टेक्सचर दे सकते हैं, बैकग्राउंड का, टेबल का बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये बैकग्राउंड कलर वो पहला फर्स्ट कलर ही है जो आप यूज़ कर सकते हैं।
تو یہ جو ہے وہ ٹیبل کے شیڈنگ کے والے سے تھا. بارڈر یہاں پہ ہیں جی کہ نو بارڈر لگانا ہے تو بارڈر ختم کر دیں, آل بارڈر, صرف آؤٹر بارڈر لگا دیں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے. اب میں نے آؤٹر بارڈر لگایا ہے تو آل بارڈر لگانا ہے تو آل بارڈر لگ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر ٹاپ بارڈر, باٹم بارڈر, لیفٹ رائٹ سینٹر بارڈر یہ آپ لگا سکتے ہیں. پہلے بارڈر کو ہائڈ کر دیتے ہیں, پھر اگر ٹاپ لگانا ہے تو ٹاپ لگ جائے گا, اور باٹم لگانا ہے, لیفٹ لگانا ہے تو لیفٹ لگ جائے گا, رائٹ لگانا ہے تو رائٹ لگا دیں گے. ڈائگنول لائنیں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ سارے آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں, ان سب کو آپ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پہ افیکٹ ہیں جی, آپ ٹیبل کو بیول افیکٹ دے سکتے ہیں ایسے. اور یہ سارے افیکٹ جو ہے یہ ورڈ میں پکچر میں تھے. شیڈو بھی دے سکتے ہیں آپ, ٹیبل کے بیک گراؤنڈ پہ شیڈو ہو جائے گا, ریفلیکشن اس کے نیچے ریفلیکٹ کر کے دکھائے گا ٹیبل, ٹھیک ہے. تو یہ سارے افیکٹ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ٹیکسٹ لکھیں گے, ابھی ٹیکسٹ میں نے لکھا نہیں ہے, تو کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہے تو آپ ایسے میں نے ٹیکسٹ لکھا ہے تو ٹیکسٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سلیکٹ کریں اس کو, اور ٹیکسٹ کو کوئی افیکٹ دینا ہے تو افیکٹ دے دیں, افیکٹ نہیں دینا تو آپ جو ہے وہ یہاں سے ٹیکسٹ کو فل بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن بھی لگا سکتے ہیں, بارڈر بھی لگا سکتے ہیں ٹیکسٹ کو, اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ شیڈو ٹیکسٹ کو دے سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ریفلیکشن کر سکتے ہیں, یہ ریفلیکٹنگ ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں آتا ہے. گلو بھی دے سکتے ہیں ٹیکسٹ کو, ٹھیک ہے جی. اور یہ سارے آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے. اور ٹیکسٹ کا بارڈر جو ہے اس کو بارڈر کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے. بارڈر کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں آپ یہاں سے. یہ پنسل سے کرتا ہے ویسے تو آپ, یہ میں یہاں پہ کلک کروں گا تو بارڈر کا سائز کر دے گا. پین کلر آپ چینج کر سکتے ہیں, اس کا پین کا کلر چینج کر لیں تو یہاں پہ آپ کو, اچھا ایک منٹ, یہ پین کلر ریڈ کیا میں نے. اب میں یہاں سے ارے یہ ٹیبل بنائے گا ایسے, ٹھیک ہے. جو نیا ٹیبل بنانا ہے جیسے ڈرا ٹیبل ہے, اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو ابھی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈرا ٹیبل بھی آ گیا, اریزر آ گیا. اریزر کا مطلب یہاں سے اس کو اریز کرنا ہوتا ہے. اچھا جو ڈرا ٹیبل اب کریں گے اسی کو اریز بھی کر سکتے ہیں. فائل ہم لیے ہے اور یہ ڈرا کیا ہم نے, ڈرا پہلے بھی کیا تھا. اریزر ہے تو اریز کریں گے ایسے. یہ اریز نہیں کر رہا, یہ اریز کر رہا ہے, فارمیٹنگ کو اریز کرتا ہے. یہاں پہ کلک کریں تو یہ اوپر والے بارڈر پہ کلک کریں تو یہ, اوہو یار کیا کر رہے ہیں, اس کو بار بار سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بھی اریز نہیں کر رہا, لیکن اس نے ادھر والا اریز کر دیا ایک دفعہ, تو اریز کرتا ہے ویسے, شاید کس وجہ سے نہیں کر رہا. تو ہم اس کو, یہ اریز کر رہا ہے, اور یہ اریز کر رہا ہے, ٹھیک. اس طرح آپ اریز کر سکتے ہیں اس کو بھی. تو یہ ٹیبل میں جو فنکشن تھے ڈیزائن میں وہ ہم نے کر لیے. ٹیبل لے آؤٹ میں آتے ہیں کہ ٹیبل لے آؤٹ میں کیا ہوتا ہے. ٹیبل لے آؤٹ کے اندر پہلا فنکشن جو ہے وہ سلیکٹ کا ہوتا ہے. آپ ٹیبل سلیکٹ کریں سارا, ٹھیک ہے جی, تو سارا ٹیبل سلیکٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کے اندر سیل سلیکٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے جا کے آپ کالم سلیکٹ کریں. یہ کالم سلیکٹ ہو گیا جدھر آپ نے کرسر رکھی ہوئی تھی, تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں, یہ کالم سلیکٹ کرتے ہیں, یہ کالم سلیکٹ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں اور یہ رو سلیکٹ ہوگی, یہ رو سلیکٹ ہوگی. سلیکٹ کرنے کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی فارمیٹنگ کریں یا کوئی چیز کریں. تو یہ ویو گریڈ لائن کا مطلب یہ تھا کہ یہ لائنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, تو یہ ویو گریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لائنیں ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو. تو اب اگر میں ویو گریڈ لائن کو آف کر دوں تو یہ لائنیں ختم ہو جائیں گی. اب دیکھ لیں, اس کو تھوڑا ادھر کر لیتے ہیں یہاں تاکہ آپ کو نظر آ رہے. ویو گریڈ لائن پہ کریں گے تو وہ گریڈ لائن آپ کو نظر آئیں گی. ٹیبل کا بارڈر میں ایکچولی دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیبل کا بارڈر ہے. ویو گریڈ لائن جو ہوتی ہیں وہ پرنٹ میں نہیں آتی ہیں, لیکن آپ کے ویو کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ ٹیبل کی میل وقوع کو دیکھتے رہیں. اور جب آپ بارڈر لگائیں گے تو جو پیچھے ہم لگا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیبل
کا بارڈر ہے اور وہ بارڈر لگا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے بارڈر۔ ڈیلیٹ میں اگر ہم آئیں تو یہاں پہ میں نے کلک کیا ہوا ہے اس سیل میں، تو ڈیلیٹ کے اندر ڈیلیٹ کالم، یہ پہلا کالم ڈیلیٹ ہو گیا، کنٹرول زیڈ میں نے کیا واپس آ گیا۔ یہ رو ڈیلیٹ ہوگی اوپر والی، دیکھ لیں ڈیلیٹ ہو گئی، کنٹرول زیڈ کیا میں نے واپس آ گیا۔ اور یہ ٹیبل ڈیلیٹ ہو گیا تو پورا ٹیبل ڈیلیٹ ہو گیا، کنٹرول زیڈ سے میں واپس آ گیا۔ تو یہ ڈیلیٹ کا فنکشن تھا رہا لے آؤٹ کے اندر۔ اب آگے آتے ہیں جی انسرٹ رو باؤ، دیکھیں جی اس کے اوپر رو انسرٹ ہو گئی۔ اچھا اس کے اوپر رو انسرٹ کرنی ہے تو انسرٹ رو باؤ اس کے اوپر ہو جائے گی، اس کے نیچے رو انسرٹ کرنی ہے انسرٹ رو بلو اس کے نیچے ہو جائے گی، اس کے لیفٹ پہ کالم انسرٹ کرنا ہے تو لیفٹ پہ کالم انسرٹ ہو جائے گا، اور اگر اس کے رائٹ پہ کالم انسرٹ کرنا ہے تو رائٹ پہ کالم انسرٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کالم انسرٹ رو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دو رو کو یا دو سے زیادہ رو کو مرج کرنا ہے تو یہاں سے ہم مرج کریں گے، اور اس میں ہم کوئی چیز لکھ سکتے ہیں، جنڈر یا جنڈر لکھ سکتے ہیں، اور پھر جنڈر کے اندر یہاں پہ جنڈر میں پھر میل آ جاتا ہے، میل اور فیمیل ہے مطلب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنڈر کالم مرج کرنے کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر والے کالم میں ایک چیز دے رہے ہیں تو نیچے اس کی سب سیکشن دینی ہے، تو تب ہم اس کے لیے جنڈر یوز کرتے ہیں یا کوئی مرج کرتے ہیں۔ سپلٹ سیل کا مطلب ہے اس سیل کے اندر ہم نے دو چیزیں ڈیوائڈ کرنی ہیں، دو کالم ایڈ کرنے ہیں، تو یہاں پہ سپلٹ سیل کریں گے اور دو کالم اور ایک رو چاہیے ہمیں ایسے، تو یہاں پہ بھی آپ میل فیمیل لکھ سکتے ہیں، میل فیمیل۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو نیچے تک کالم جو ہے وہ مرج کرنے پڑیں گے۔ تو اس کا مطلب بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ سپلٹ سیل ایک سیل کو ڈیوائڈ کر دینا کتنے پارٹ میں، مرج سیل ایک سیل مرج نہیں ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی آپ مرج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو رو ہے ہماری یہ سلیکٹ ہیں تو ان کی ہائٹ وڈتھ کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے وہ پکڑ کے بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہی ان کو ہائٹ وڈتھ کو کم کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے یہ ہائٹ وڈتھ یہاں سے کم ہوگی۔ اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ رو، دیکھیں اب میں تھوڑا سا وی چھوٹا کروں، یہ رو ہیں تو یہ بڑی چھوٹی ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے نا ایسے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے جب پلس کا نشان ہے نیچے اوپر ایرو ہو تو یہ رو کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، جو لیفٹ رائٹ ایرو ہو تو یہ کالم کو چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس کی رو اور کالم کی ترتیب خراب ہو گئی ہے، دیکھیں چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو ڈسٹریبیوٹ رو والا آپشن ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہ رو کو برابر کر کے سائز میں برابر کر دے گا، اور ڈسٹریبیوٹ کالم پہ کلک کریں گے تو یہ کالم کو برابر کر دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ رو اور کالم کو برابر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ الائنمنٹ ہے جی، ٹیکسٹ سینٹر کرنا ہے، لیفٹ کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد الائن ٹاپ، ٹیکسٹ کو ٹاپ پہ رکھنا ہے، سینٹر میں سیل کے رکھنا ہے، باٹم پہ رکھنا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو سیٹ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیبل اور رائٹ ٹو لیفٹ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، یہ جو آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکشن ٹیکسٹ کی چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈائریکشن کے لیے پہلے آپ جنڈر میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ ڈائریکشن ہم نے کہا جی اس کو اس طرح کر دو، جنڈر اس طرح ہو گیا، اس کو اس طرح کر دو، جنڈر اس طرح ہو گیا، اس کو اس طرح کر دو، یہ جنڈر اس طرح ہو گیا۔ تو یہ آپ اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے اسٹارٹ اس طرح کر سکتے ہیں آپ۔ تو ہم اس کو نارملی رکھتے ہیں ایسے، تو یہ اس کے اندر آپشن ہے ہمارے پاس جنڈر ڈائریکشن، ٹیکسٹ ڈائریکشن کے۔ مور آپشن میں بھی آپ دیکھیں گے تو کافی سارے آپشن آئیں گے آپ کے پاس، یہاں پہ مزید آپشن ہے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو چاہیے وہی کافی ہے، ویسے اتنا آپ کر سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم اور اس کی ڈائریکشن چینج کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ سیل ہے، ان کے بیچ میں مارجن لگانا ہے، تو یہاں پہ آپ مارجن لگا سکتے ہیں کہ آپ نارمل مارجن رکھنا چاہیں، نیرو، وائڈ اور کسٹم مارجن۔ اچھا اس پہ کلک کریں تو یہ ہو سکتا ہے، اور کسٹم میں اگر جا کے ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیفٹ رائٹ سینٹر، انہوں نے 0.5 کیا ہوا ہے، تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 1 انچ کر لیتے ہیں یہاں سے، اور یہاں سے بھی 1 انچ کر لیتے ہیں،
اب اگر آپ دیکھیں کہ تو یہ ٹیبل کتنا بڑا ہو گیا، اس کے سیلوں کے بیچ میں مارجن لگا دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. وہ سائز نہیں بڑا ہوتا ایکچولی، یہ ٹیبل کا مارجن ہی ہوتا ہے جو اس کو بڑا کر دیتا ہے. اس کے اسپیس سائڈوں پہ جو اس کے اندر اسپیس خانوں کے بیچ میں آ جاتی ہے. تو اب یہ تو چیزیں ہم اس کو پکڑ کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ کیا ہے جی، ہائٹ وڈتھ یہ دیکھ لیں، اس کو آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ہول ایز اے ہول، ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے لاک کر کے اگر آپ کریں گے تو یہ ایسے جائے گا، ٹھیک ہے، ریشو میں پروپورشنلی بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. لاک نہیں کریں گے تو ایک سائڈ پہ بڑا ہوگا. اچھا، سینڈ ٹو بیک برنگ فارورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ایک ٹیبل لگایا ہے، دوسرا ٹیبل اس پہ لگا کے اس کو اس کے پیچھے اور آگے کر سکتے ہیں. الائنمنٹ یہاں سے اس کی ٹیبل کی الائنمنٹ ٹاپ ہے تو الائن رائٹ کر لیں، ٹھیک ہے، الائن لیفٹ کر لیں، جدھر بھی کرنا ہے. دو ٹیبل ان کو گروپ کرنا ہے، روٹیٹ کرنا ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو ٹیبل والا لیسن تھا، وہ ٹیبل ڈیزائن، ٹیبل لے آؤٹ، یہ کلیئر ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے، ٹیبل کے بعد کیا آتا ہے. یہاں پہ انسرٹ ٹیب میں اب یہاں ہیں ٹیبل پڑھا ہے ہم نے، اس کے بعد پکچر پڑھنا ہے. تو پکچر کے اندر یہاں پہ کلک کریں گے، وہ یہاں ڈیوائس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے آپ کوئی پکچر لے لیں، کمپیوٹر کی کوئی پکچر لے لیتے ہیں. یہاں پر پکچر، اچھا میں پکچر لیتا ہوں یہاں سے، کدھر گیا یار، یہاں وہ پکچر میں نے رکھی تھی کوئی، یہ والی ہیں، اس کو کاپی کر کے ہم پکچر میں رکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے پیسٹ کر دی یہاں پر نیو پکچر. تو اب یہاں سے نیو پکچر میں چلتے ہیں، یہاں سے کوئی کمپیوٹر کی پکچر لیتے ہیں، یہ پکچر لے لیتے ہیں اور انسرٹ کرتے ہیں یہاں پر. اگر آپ دیکھیں تو یہ پکچر آ گئی ہمارے پاس. اس پکچر کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ پکچر میں بڑی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. اس کا ویو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں. اب آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی. تو پکچر جب آتی ہے، سلیکٹ ہوتی ہے، تو اس کا یہاں پہ پکچر ٹیب آ جاتا ہے. یہ اوپر دیکھیں پکچر ٹیب، فارمیٹ ٹیب، اس میں یہاں پہ آ جاتا ہے جی. آپ پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. میں اس کو یہاں کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو ایسے ہی ہوتا ہے، اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے بیک گراؤنڈ ریموو. تو اس کو ہم ڈسکارڈ کر لیتے ہیں، ابھی ہمیں بیک گراؤنڈ ریموو نہیں چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر کریکشن آتا ہے. کریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پکچر کا کلر برائٹ کر دیں، تھوڑا ڈارک کر دیں، کنٹراسٹ وغیرہ، یہ سارا کچھ، یہ سارا اس میں آتا ہے. کلر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کلر، تو اس پہ کلک کریں تو یہ کلر آ گئے بہت سارے. آپ پکچر کو کلر کر سکتے ہیں، پر اس سے زیادہ اچھا کلر تو اس کا اپنا ہوتا ہے. ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مور ویریشن میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ کلر آ جائیں گے. اس میں سے کوئی کلر آپ یوز کریں تو یہ کر سکتے ہیں. تو مجھے جو زیادہ بیسٹ لگتا ہے اس میں اپنا کلر لگتا ہے. پھر بھی ایز پر ریکوائرمنٹ کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ یہاں سے اس کو کلر ٹھیک کر سکتے ہیں. آرٹسٹک افیکٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں. اس طرح کے افیکٹ لگتے ہیں اس کو. فار ایگزامپل یہ ہے تو گلاس افیکٹ ہے، وہ پلاسٹک افیکٹ ہے، اور اس کے بعد پلاسٹک اسموتھ افیکٹ ہے، اور اس کے بعد یہ جی گلو ایج افیکٹ ہے جی. یہ جو ہے وہ لائٹ اسکرین ہے. تو یہ افیکٹ آپ پکچر کے اوپر تبھی یوز کرتے ہیں جب آپ کو ٹیکسٹ کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یوز کریں. اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی میں کیا ہوتا ہے کہ جی یہ آپ آپشن سلیکٹ کریں گے تو پکچر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی، بیک گراؤنڈ اس میں مکس ہو جائے گی ایسے ایسے، ٹھیک ہے نا. ٹرانسپیرنٹ کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. جب کوئی ایک ٹرانسپیرنٹ پردہ لگتا ہے تو پردے کے پیچھے آپ دیکھیں تو وہ لائٹ کلر کا پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بندے یا کچھ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح پکچر ٹرانسپیرنٹ جب ہم کریں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہمیں چیزیں نظر، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا.
कंप्रेस पिक्चर का मकसद यहाँ पे तो यही होता है कि जब आप कोई पिक्चर ईमेल करते हैं किसी को, कोई डॉक्यूमेंट ईमेल करते हैं, तो वहाँ पे अपनी पिक्चर को, वर्ड का डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर लें ताकि उसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा और वो लोड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। यहाँ से आप टिक सेलेक्ट करके ऑप्शन, तो जो भी सिलेक्ट होगा ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो हो जाएगा। चेंज पिक्चर, यहाँ से आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर को चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से कोई ये पिक्चर कंप्यूटर की हो गया है तो ये पिक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर रीसेट पिक्चर का मतलब होता है कि आप पिक्चर को कोई डिज़ाइन लगाते हैं यहाँ से तो रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी, तो ये कंट्रोल Z से भी हो जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन था कंप्रेस का, पिक्चर चेंज का और रीसेट का, ठीक है। और यहाँ से हमने रीसेट किया और ये इसके कुछ डिज़ाइन है जो पिक्चर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड पे देखें पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो रहा है ये सारा, ठीक है। तो ये आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल है इसके, जस्ट आप देखें तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे जो भी है। तो नन इसको ख़त्म करना है तो रीसेट करें, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर को बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर रेड लगा दें, और बॉर्डर रेड लगाया हमने, यहाँ से रेड बॉर्डर लगाया है तो इसको आउटलाइन कहते हैं। और अब ना आउटलाइन का थोड़ा सा वेट बड़ा करते हैं हम ताकि आपको नज़र आए। अब देखें पिक्चर का बॉर्डर या आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। उसके बाद इसके अंदर मोर कलर में भी होता है, आई ड्रॉपर से कोई कलर लेके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वेट मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अंदर बॉर्डर आपका किस तरह होगा देख लें। हम ये बॉर्डर पे भी नज़र रखें तो ये आपको बॉर्डर उस तरह नज़र आएगा जिस तरह हो रहा है। डैशेस में करना है तो डैशेस में भी ये कर देगा आपको। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं पिक्चर के बॉर्डर को स्टाइल करने के लिए। उसके बाद आ गया था पिक्चर इफेक्ट, तो यहाँ पे ये इफेक्ट में आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं। ये इस तरह आपको नज़र आएंगे, देख लें। अच्छा, इफेक्ट देने के लिए पहले आपको यहाँ से 3D इफेक्ट देना पड़ेगा। 3D इफेक्ट दे दें, फिर उसके बाद जो है ना आप इफेक्ट दें इसको, तो आपको ये सारे इफेक्ट लगा के नज़र आएंगे। अच्छा, 3D इफेक्ट ख़त्म करके मैं इसको यहाँ से शेडो मतलब कि साया, पिक्चर के बैकग्राउंड पे आपको साया नज़र आएगा ऐसे, देखें ये उसके अंदर साया है, ये उसके नीचे यहाँ पे नज़र आएगा। और रिफ्लेक्शन, पिक्चर रिफ्लेक्ट करके नीचे नज़र आएगी। यहाँ पे देखें, पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लूँ मैं ताकि आपको चीज़ें नज़र आएँ यहाँ पे। तो अब रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, शेडो भी देख लें पहले इसके ऊपर, यहाँ पे शेडो देखें, और उसके बाद ये नीचे शेडो देखें इसका। और रिफ्लेक्शन मतलब कि पूरा रिफ्लेक्ट करके नीचे दिखा रहा है। ग्लो मतलब इसके बॉर्डर के बाहर आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्लो होता है। और सॉफ्ट एजेस, इसके किनारे सॉफ्ट हो जाते हैं, बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाता है। जब बेवल के लिए आपको 3D रोटेशन लगाना पड़ेगा पहले, फिर आप देखेंगे कि बेवल में क्या होता है। इन 3D 3 डायमेंशन और 3 साइडें दिखाना, तो ये पिक्चर की 3 साइडें दिखाता है ऐसे ही बॉक्स की तरह, इसको 3D कहते हैं। और 3D रोटेशन क्या होता है जी, 3D रोटेशन में जब हम आते हैं तो ये 3D रोटेशन है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट, इसको हम स्मार्ट आर्ट में देखेंगे। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या होता है कि जी आप पिक्चर के हवाले से यहाँ हम लिख देते हैं, दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट पिक, जो भी आपने इसके बारे में लिखना है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप लिख देंगे। और जब कोई देखना चाहे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्लिक करेगा तो पिक्चर की हिस्ट्री या उसके बारे में जो लिखा हो वो पढ़ लेगा। उसके बाद क्या आता है जी, हमारे पास आगे नेक्स्ट है, इसका मैं इफेक्ट थोड़ा चेंज कर दूँ, वैसे सिंपल रखते हैं। तो जब एक पिक्चर है फिर दूसरी पिक्चर हम इसको डीसेलेक्ट करके दूसरी पिक्चर ले आएंगे। तो दूसरी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और दिस डिवाइस पे क्लिक करके आप पिक्चर लें। कोई और पिक्चर हम लाते हैं, ये मैंने पहले लाई थी, तो कोई कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर लाते हैं यहाँ पे। तो ये पिक्चर हमारे पास आ गई, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि जी इसको ब्रिंग
اچھا برنگ فرنٹ، پہلے آپشن یہ والا ہے. سینڈ ٹو بیک، دیکھیں یہ فرنٹ والی پکچر بیک پہ چلی گئی، ٹھیک ہے. اور پھر برنگ فرنٹ، وہ فرنٹ پہ آ گئی. اب دیکھ لیں آپ یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ نیچے پکچر ہے اور یہ اس کے اوپر پکچر ہے. اب اگر آپ اس کو سینڈ ٹو بیک کریں پیچھے چل جائے گی، برنگ فارورڈ کریں تو سامنے آ جائے گی. یہ پکچر دیکھیں یہ اب پیچھے چلے گی اور برنگ فارورڈ کریں گے سامنے آ جائے گی. سلیکشن پین میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ دونوں پکچر نظر آ رہی ہیں اور اب ہائڈ ہو گئی ہیں. تو یہ آنکھ پہ کلک کریں گے تو یہ نظر آ جائیں گی اور ہائڈ کریں گے تو ہائڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا ہے جی ہمارے پاس یہ فارمیٹ ٹیب ہے، تو یہ میں آپ کو ہوم ٹیب میں سمجھا چکا ہوں. ارینج وہی ہے، سینڈ ٹو بیک، برنگ فارورڈ، یہ ادھر ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے. شیپ فل اور کور وغیرہ تو پکچر فارمیٹ میں آتے ہیں دوبارہ. اور سلیکشن پین میں نے بتا دیا آپ کو کیا ہوتا ہے. اور الائنمنٹ میں کیا ہوتا ہے جی، الائنمنٹ دیکھ لیجیے. الائنمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. لیفٹ الائن جی، سینٹر الائن جی، رائٹ الائن جی، ٹاپ الائن جی، اس کے بعد مڈل لائن جی، اس کے بعد جی باٹم الائن جی، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہارزونٹلی، سینٹر میں آ جاؤ جی. ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ کرو جی تو سینٹر میں آ لو جی. تو یہ الائنمنٹ کے والے سے ہے. تو پھر آگے آتا ہے جی گروپ، آگے آتا ہے گروپ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دونوں پکچروں کو آپ شفٹ دبا کے سلیکٹ کر لیں، اور پہلے ایک کو سلیکٹ کریں، پھر شفٹ دبا کے دوسری کو سلیکٹ کریں، اور پھر یہاں سے جا کے اس کو گروپ کر لیں. تو یہ دونوں آپ کو گروپ میں موو ہوتی نظر آئیں گی. ان گروپ کرنا ہے تو پھر دوبارہ جائیں یہاں پر، اس کو ان گروپ پہ کلک کریں تو ان گروپ ہو جائیں گے. اب اس پکچر کو روٹیٹ کرنا ہے تو آپ روٹیٹ کر لیں، دیکھ لیں یہ روٹیٹ ہو رہا ہے. تو فلپ میں اچھا فلپ کا ایک چیز ہوتا ہے کہ فلپ یہ الٹا کرتا ہے فلپ. اب یہ دیکھیں اسکرین اس کی ادھر ہے تو یہ ادھر ہو جائے گی. جب ہم ہارزونٹلی فلپ کریں گے تو اس کو فلپ کہتے ہیں. کراپ کرنا مطلب کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کو پتہ ہی ہے. کراپ یہاں پہ کلک کریں اور اس پکچر آ جائے گی، اس کو آپ کراپ کر لیں، ادھر کراپ کر لیں، ادھر کر لیں، جتنا کراپ کرنا ہے اس کو کراپ کر لیں. تو یہ اس طرح آپ پکچر کو کراپ کر سکتے ہیں. پھر کراپ کر کے انٹر ماریں، انٹر پریس کریں تو کراپ ہو جائے گا. اور ویسے بھی ٹھیک ہے، کراپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، انٹر بھی پریس. اچھا اس میں کراپ میں کراپ ٹو شیپ بھی ہے کہ آپ کسی شیپ میں بھی پکچر کو کراپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسپیکٹ ریشو میں کوئی سائز بنے ہوئے ہیں، ان کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. فل کریں، فٹ کریں، اور یہاں سے اس کا سائز چھوٹا کریں، بڑا کریں، ٹھیک ہے. اور یہ سائز چھوٹا بڑا ویسے آپ پکڑ کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر ایسے. تو یہ ہے جی. اب کافی لیسن ہو گیا ویسے میرے خیال میں کافی ہے. انسرٹ ٹیب میں ہم نے یہ والا ٹیبل ڈیزائن، ٹیبل ڈیزائن، ٹیبل لے آؤٹ، پکچر ڈیزائن، لے آؤٹ، اسکرین شاٹ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ اسکرین شاٹ کا کیا کام ہے. اسکرین شاٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ جا کے آپ اسکرین کلپنگ پہ کلک کریں تو یہ ایسے ہو جائے گا. ایسے تو جتنا ایریا آپ نے کرنا ہے کلپ، اس کو کلپ کر لیں، یہاں پہ کلپ آ جائے گی. یہ اسکرین شاٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اگر لینا ہو تو وہ ایز اے پکچر جو ہے اسکرین شاٹ آتا ہے. البم کیا ہوتی ہے جی، البم پہ کلک کریں، نیو فوٹو البم، تو آپ کے پاس یہ ونڈو آ جائے گی. آپ کیا کریں جی، یہاں سے فائل سے ایک پکچر لے لیں. تو پکچر جب آپ نے لے لی، پکچر لینے کے بعد آپ اس کو اوکے کر لیں، انسرٹ کر لیں یہاں پر آگے پکچر. تو اس کو کریٹ پہ کلک کر دیں. یوں ہی کریٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی فوٹو البم بن جائے گی. ایک فوٹو البم ہوتی ہے جو لدہ سے بن جاتی ہے. تو اس کے اوپر نا ہم یہاں پہ ہماری فوٹو البم میں پکچر لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہم ڈیزائن میں جا کے ڈیزائن کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر لیں. پھر اس کے اندر مزید پکچریں ایڈ کرنے کے لیے، اچھا ساری ایک دفعہ ہی آ سکتی ہیں پکچریں، مسئلہ نہیں ہے. تو میں صرف البم بنانے کا طریقہ بتا رہا تھا. دوبارہ اگر کوئی پکچر ایڈ کرنی ہو تو ایڈٹ البم میں جائیں گے. آپ کدھر جائیں گے؟ ایڈٹ البم میں جائیں اور ایڈٹ البم پہ کلک کریں. دوبارہ یہاں پہ پکچر پہ سلیکٹ کریں. پکچر جب آ جائے گی آپ کے پاس تو پکچر سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے. اور جتنی پکچریں لانی ہیں اتنی لیں، اور لانے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو یہاں سے انسرٹ کریں گے. اور اس کو پہلی دفعہ ہم نے کریٹ کیا تھا، لیکن اب ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہی ہم نے پکچریں لگانی ہیں.
جو ہی آپ اپڈیٹ کریں گی تو آپ کی پکچریں اس میں ساری آ جائیں گی. تو آپ کے پاس اپنی پکچریں ہوں تو ان کو فوٹو البم بنا سکتے ہیں پاور پوائنٹ میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پکچریں سیف رہیں گی اور آپ جب دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. اس کو ٹرانزیشن اینیمیشن بھی لگا لیں, ڈیزائن بھی کر لیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں جو اگر آپ کریں فوٹو البم بنانا چاہیں تو انسرٹ میں ہمارا فوٹو البم تک تھا. آگے شیپ وغیرہ یہ سارا ہم نیکسٹ دیکھیں گے. تو آج کا لیسن جو تھا وہ میرے خیال میں اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ ہم نے نہیں پڑھنا. تو اس کو یہ فوٹو البم کو سیو کرنا ہے تو آپ سیو کر لیں. ابھی فی الحال میں اس کو ڈون سیو کر رہا ہوں, یا آپ سیو کر لیں. یہ اس پریزنٹیشن سے علیحدہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سیو کر لیں تو آپ کی فوٹو البم آپ کے کمپیوٹر میں اس کو لوکیشن دے کے سیو کر لیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ آج کا لیسن تھا جو ہمارا پاور پوائنٹ کے انسرٹ ٹیب کے اندر کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا نصر ہو. اللہ حافظ.